अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। कैसे हैं आप लोग? खुशखबरी जो है वो वैसे ही ऑन द वे है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज़ में बरतरी हासिल कर ली है। और ये खेला गया जो मैच है ये दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला है श्रीलंका में, जहां पाकिस्तान की शाहीनों ने वाकई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और अगर हम थोड़ी सी बैटिंग की बात करें तो ना सिर्फ बैटिंग बल्कि बॉलिंग में भी पाकिस्तानी हमारे जो बॉलर्स थे उन्होंने ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म किया बल्कि विकेटें हासिल की हैं। और विकेटों में सलमान अली आगा ने जो है वो 3 विकेटें हासिल की हैं, वसीम जूनियर ने 2 विकेटें हासिल की हैं, इब्रार अहमद जो हैं उन्होंने 3 ली और शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग की है और मुकर्ररा जो है 16.2 ओवर्स में जो है हदफ वो पूरा कर लिया है। तो इसका मतलब है कि श्रीलंकन जो टीम है उनके बैटर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। जिस तरीके से अगर हम जेनिथ लियांगा की बात करें जिन्होंने सिर्फ 40 रन के साथ मुजामत की कोशिश की, इसके साथ चरित असंगा जो है उन्होंने 18 रन बनाए और वनिंदा हसरंगा ने भी 18 रन बनाए। तो बाय द एंड ऑफ द डे जो विनर होता है उसी के ऊपर बात होती है। तो पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अगले जो मैचेस हैं उनकी तरफ भी नजरें लगी हुई हैं कि जो पाकिस्तानी शाहीन है तो क्या अगले मैचेस भी जीत पाएंगे। और ये अच्छी एक प्रैक्टिस भी है, क्योंकि आगे आने वाले वर्ल्ड कप के लिए ये बेहतरीन मौका है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो एक तरतीब दे सकेगी और पता लग सकेगा कि जो टॉप एंड हमारे जो टेल एंडर्स हैं या हमारे मिडिल ऑर्डर है या हमारे टॉप बैटर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे मुस्तहकम हैं, अच्छा खेल रहे हैं, तो उनको टीम में रद्दोबदल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस कामयाबी के साथ एक बार फिर कांग्रेचुलेशंस टीम पाकिस्तान। तो व्यूअर्स ये तो थी सबसे पहले पाकिस्तानी बात और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स की जहाँ बात होती है वैसे दिल हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट है ही एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सबकी आंखें सबके दिल लगे होते हैं और दिल चाहता है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो नंबर 1 है, पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हो और पाकिस्तानी कामयाबियाँ समेटे। तो जहाँ पाकिस्तानी कामयाबियाँ समेटी हैं वहाँ दुनिया को एक तरह से कहते हैं ना कि 2026 में नज़र लग गई है। नज़र ऐसे लगी है कि अब ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर क्या ईरान का होगा और क्या दुनिया एक बार फिर इस ताकत और सियासी खेल के अंदर जो है खेला जाएगा। बाकी की बात होती है तेल की, जहां तेल नज़र आ रहा है वहां अमेरिका के मफादात भी नज़र आ रहे हैं और नज़रें तो थी अब वेनेजुएला के बाद ईरान पे लगी हुई हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी वो क्या होगी। क्या पाकिस्तान जो है न्यूट्रल पॉलिसी अपनाएगा या पाकिस्तान अनबाइस्ड रहेगा या पाकिस्तान जो है अपना कोई इस चीज़ के ऊपर मौक़िफ़ देगा। तो इसके साथ साथ आलमी मंजरनामा जो है एक बार फिर शदीद तरीके से कशीदगी का शिकार है। पिछले साल जब हमने देखा कि एक तरफ इस खित्ते के ऊपर नजरें लगी हुई थी, जहां इस खित्ते में कहीं न कहीं हिलजुल होती है, तो अमेरिका वैसे ही एक तरफ से सालसी किरदार अदा करता है, मगर दूसरी तरफ जो है उसकी अपनी भी ये ना कोशिश होती है कि उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिल सके। तो देखना यह है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दावा है कि अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिससे चीन और रूस जो है वो खौफजदा हैं, क्या ये जो 2 आलमी ताकतों के दरमियान महज जो है लफ्जी जंग होगी या कोई बड़े तसादम की निशानदेही होगी। तो आज हम इस पूरे मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे कि आलमी मंजरनामा जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो जो चेंज हो रही है, ना सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है बल्कि रिजीम चेंज हो रही है। और जिस तरीके से वेनेजुएला की जो रिजीम चेंज होने की जो बातें सुनी जा रही थी और अब देखा जा रहा है कि वेनेजुएला के जो इस वक्त करता धरता सदर थे वो भी अमेरिका की गिरफ्त में हैं। और बहुत सी AI वीडियोस भी हमने देखी हैं जो कि आ रही हैं, लोग जो हैं कहीं नज़र आ रहे हैं खुश हैं, मगर ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली बात है एक मुल्क के अंदर ये सब कुछ हो रहा है और एक ऑटोनमस बॉडी के ऊपर हो रहा है, सिर्फ तेल के लिए सब किया जा रहा है। तो क्या ये अगली नज़रें जो हैं वो मशरिक़ वस्ता पे भी हो सकती हैं और ईरान को ये लगता है, हमें ये लग रहा है कि ईरान अगला निशाना बन सकता है। तो आज हम इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मंसूर जाफर साहब, जिनको मैं शो में वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। मंसूर जाफर साहब, यू आर द पर्सन हु कुड टॉक about this conflict which is going on. 2026 अभी शुरू ही नहीं हुआ तो हमें लग रहा है जैसे तीसरी आलमी जंग का इनकाद किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है, नजरें किधर हैं, गेम चेंजर है, रिजीम चेंज हो रही है, क्या होने जा रहा है?
जी बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि इंतहाई जिसे कहना चाहिए बुरा आगाज है 2026 का, खास तौर पे अगर एक वर्ल्ड पावर अमेरिका को अगर आप जहन में रखें कि उनके हवाले से, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब के अगर आप इंतखाबात से पहले के ऐलानात और उनके इब्तदाई दौर के ऐलानात को देखें, तो जिसमें उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि वो अमन के सदर हैं, वो नई जंगें जो है वो शुरू करने के बजाय पुरानी जंगों का खात्मा करवाएंगे। और उन्होंने अपने तौर पे बहुत सारी जंगों के खात्मे का क्रेडिट भी लिया, जिसमें खास तौर पे पाक भारत जंग के हवाले से वो कई बार अपने खिताबात में इसका इजहार भी कर चुके हैं। लेकिन अब जो उनकी पॉलिसी है वो खास तौर पे दीगर ममालिक पे, आज़ाद खुद मुख्तार मुल्कों पर मुख्तलिफ हीलो बहानों से चढ़ाई, और वहाँ पर मैं रजीम चेंज जिसे नहीं कहूँगा, ये तो एक खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े अगवा की कार्रवाई है। रजीम चेंज के लिए मॉडर्न दुनिया में बहुत दूसरे तरीके अख्तियार किए जाते हैं। ये तो किसी मुल्क के सरहदी आप कह लीजिए जो सेक्रेटरी है उसको आपने वायलेट किया, और उसके बाद आपने वहां से एक फर्द को जो है ताकत के जोर पर अगवा किया और उसे अपने मुल्क में लाकर उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है। तो लिहाजा इस मुकदमे की वैलिडिटी तो इब्तिदा से ही खतरे में है, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें इंसाफ के नाम नहाद इंसाफ के कटहरे में लाके खड़ा किया गया है, वो तरीका कार गलत है। क्योंकि आप अगर दुनिया अगर ये बात करती है कि इसराइल के बड़े तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है, वो मशरक़ वस्ता के अंदर एक ग्रेटर मिडल ईस्ट का मंसूबा जो है वो लेके चल रहा है, तो आज अगर अमेरिका इसी पॉलिसी पर चल जाएगा कि जहां तेल है, जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जहां पे उनके कोई भी स्ट्रेटेजिक मफादात हैं, चाहे वो ग्रीनलैंड हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो क्यूबा हो, तो अगर वो उसे ये जवाब दे दिया जाए तो फिर तो अमेरिका भी एक तौसीफ पसंदाना अज़ाइम की मैं समझता हूँ उसकी एक लिहाज से मुजाहरे कर रहा है। और अगर आज अमेरिका ये एक्टिविटी कर रहा है तो फिर कल को इसराइल जैसे जारे मुल्क को उसके तौसीफ पसंदाना अज़ाइम की राह में कौन से मुल्क जो है वो मुज़ाहम हो सकते हैं। आज अगर मशरक़ वस्ता के अरब ममालिक जो है उन्हें ये कंसर्न है कि इसराइल के जो तौसीफ पसंदाना अज़ाइम है वो यमन से शाम, लबनान, इराक, तुर्की और खासतौर पर खुद सऊदी अरब के बाद इलाकों तक पहुंचने का खर्चा है, तो ऐसे में उनके पास भी एक जवाब मौजूद है कि जी वो क्लेम करते हैं कि वो 3000 साल से पहले यहाँ मौजूद थे और ये सारा इलाका उन्हीं का है। तो फिर इसी बुनियाद पे इसी नौयत के बोधे मैं समझता हूँ जो बयानात है उसकी रोशनी में डोनाल्ड ट्रंप भी यही इक़दाम कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि दुनिया को अमन, और खासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो नारा जिसको वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम से, मागा के नाम से जानते हैं, और उन्होंने इसी नाम पर वोट लिया है। लेकिन इस नौयत इक़दामात के जरिए मैं समझता हूँ कि अमेरिका को अजीम तर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि अमेरिकी मफादात को पूरी दुनिया में जो है वो खतरात से दोचार किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे खित्ते के अंदर खुद इसमें बड़े कंसर्न पाए जाते हैं, क्योंकि अब जो बातें इस वक्त मीडिया में बहुत ज्यादा बात की जा रही है वो ईरान के हवाले से है कि क्या अगला नंबर जो है वो ईरान का है। ईरान में रजीम चेंज का एजेंडा भी अमेरिका और वेस्ट का बड़ा पुराना और बड़ा मनपसंद और बड़ा फेवरेबल एजेंडा रहा है, लेकिन माजी में जिस तरीके से उन्हें बुरे तरीके से शिकस्त होती रही है, अब उन्होंने इंटरनल जो एक वहां पे एक अनरेस्ट है उसको हवा दी है और उसको एक लिहाज से बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और उसकी बहुत सारी वीडियोज और इस तरह की चीजें रिलीज की जा रही हैं। और खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का ये धमकी देना कि अगर ईरान ने मुजाहिरीन के साथ कोई सख्ती से निपटने की कोशिश की तो ईरान पर जो है वो हमला कर दिया जाएगा और उसको बड़े आहमी हाथों से, मैं समझता हूँ इससे बड़ी किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत तो नहीं हो सकती। अगर आज यही जो जुल्म और ज़ातियाँ इस वक्त अमेरिका में, चाहे वो ब्लैक उनकी आबादी के साथ हो रही हैं या इमिग्रेंट्स के साथ हो रही हैं, उसको बुनियाद बना के अगर कल को मैक्सिको या जिन मुल्कों के इमिग्रेंट्स के खिलाफ वो कार्रवाई हो रही है वो अमेरिका पर चढ़ दौड़े या अमेरिकी मफादात पर ज़रब लगाए, तो क्या अमेरिका को ये बात पसंद आएगी? यकीनन पसंद नहीं आएगी। तो लिहाजा जो चीज़ आप अपने लिए अपने इक़दामात के हवाले से पसंद नहीं करते अच्छा मंसूर जाफर साहब, बिल्कुल आप ये बजा फरमा रहे हैं। ये थोड़ा सा यहाँ मुझे मेरी रहनुमाई फरमाएं कि अगर ईरान के खिलाफ कोई मुमकिन कार्रवाई होती है तो मशरिक़ वस्ता तो पूरी जंग में लपेट जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं कि आप देखिए कि माजी में जो फलस्तीन के अंदर जो एक्टिविटी हुई वो एक ऐसा फ्लैश पॉइंट बनी कि वो जंग जो है वो पूरे खित्ते में फैल गई। आपने देखा कि इसराइल ने जो है वो ईरान को भी निशाने पे रख लिया, इसराइल ने यमन को निशाने पे भी रख लिया, लबनान को भी, शाम को भी, यानी खित्ते का कोई मुल्क जो है वो उन्होंने ही छोड़ा। तो
ایسی صورت میں اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو خطے سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو ان کے امیڈیٹ نیبر ہیں جس میں پاکستان اور افغانستان شامل ہیں وہ اس لپیٹ میں آ سکتے ہیں. اور پاکستان کے لیے ایسے موقع پہ اپنی جو میں سمجھتا ہوں خارجہ پالیسی اور خاص طور پہ جو اسٹریٹجک پالیسی ہے وہ بڑے زیرک انداز میں بنانا ہوگی. اور اس کے لیے خاص طور پہ اس وقت یہ موقع ہے کہ امریکہ جس نوعیت کے اقدامات کر رہا ہے, چاہے وہ گرین لینڈ کے حوالے سے ہو, دیگر ممالک کے حوالے سے ہو, اس پر بہت دو ٹوک موقف ظاہر کیا جائے. کیونکہ آج اگر اس وقت اس موقف کا اظہار نہ کیا گیا تو امریکہ کو یہ شے ملے گی کہ جی ہم تو جو کرتے جائیں دنیا اس کے آگے خاموش ہے, گنگ ہے, وہ بات نہیں کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے کہ وینزویلا پر حملے کے جواب میں یورپی یونین کا رد عمل جو ہے وہ انتہائی شرمناک تھا. یورپی یونین خاموش رہی ہے. اب جب گرینیڈاڈ پر جو گرین لینڈ پر بات کی گئی ہے تو اس کے بعد اور خاص طور پہ جو ڈینش وزیر اعظم ہے ان کی طرف سے جو رد عمل دیکھنے میں آیا وہ بڑا ہی سخت رد عمل ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے تو اس حد تک دھمکی دی ہے کہ یہ ہم سمجھیں گے کہ نیٹو پر حملہ ہے, اس کے بعد نیٹو ختم ہو جائے گی. تو ہم اگر اپنے آپ کو خطے میں نان نیٹو الائی سمجھتے ہیں امریکہ کا تو ہمیں بھی ایک دو ٹوک موقف دینا ہوگا تاکہ امریکہ کو یہ بات معلوم ہو مسعود جعفر سکے. صاحب بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں اور آپ نے بڑا ڈیٹیل اس کو ڈسکس کیا ہے. پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے پلیز جلدی سے بتا دیں کیونکہ پاکستان از ویری امپورٹنٹ. اس میں کوئی شک نہیں جی, پاکستان کو اس وقت اپنا دو ٹوک موقف واضح کرنا ہوگا کہ پاکستان اس نوعیت کے جو توسیع پسندانہ اقدام ہیں چاہے وہ امریکہ کرے یا اسرائیل کرے اس کو قطعاً برداشت نہیں کرے گا. اور خاص طور پہ اگر ان بنیادوں پہ کیے جا رہے ہیں کہ وہاں منرلز ہیں اور وہاں پہ تیل ہے, کیونکہ پاکستان کی منرلز پر بھی امریکہ کی بڑی نظر ہے اور پاکستان کے کچھ قیادتیں جو ہیں انہوں نے اس نوعیت کے ان کے ساتھ معاہدات بھی کیے ہیں کہ جس میں امریکہ کو اس علاقے سے منرلز نکالنے اور اس کو پروسیس کرنے کی اجازت دی گئی ہے. تو کل کو امریکہ اپنی اسی دھونس دھاندلی کے بنا پر اگر کل کو پاکستان پر اس نوعیت کی چڑھائی کر دیتا ہے یا پاکستان کے جو اس وقت مشرق اور مغرب کے ہمسائے جو ہے ان کو شاید دیتا ہے کہ انڈیا ہم پر چڑھ دوڑے یا افغانستان ہم پر چڑھ دوڑے, ایسے میں ہم کیا کریں گے. تو اس وقت پاکستان ان دو ہمسایوں جن کے ساتھ یقیناً اس وقت ہمارے تعلقات کوئی اس وقت اچھی نہج پر نہیں ہے اس حوالے سے بھی بہت زیادہ وارن کرنا چاہیے. کیونکہ کل کو اسرائیل اور بھارت جیسے ممالک جو ہیں وہ امریکہ کی اس پالیسی کو اپنے لیے ایک پریسیڈنٹ خیال کر سکتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنی طاقت کے زور پر ہی کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں, ہم بھی آزاد کشمیر واپس لے سکتے ہیں, ہم بھی جو ڈیرن لائن ہے اسے ختم کر کے بالکل. یو کے پارلیمنٹ میں بھی تو بات ہو رہی تھی کہ نیتن یاہو کو بھی تو کٹہرے پہ کھڑا کیا جائے. جی اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ جو آزاد خود مختار ممالک ہیں وہ اپنی فورن پالیسی اور اپنی اسٹریٹجک جو پالیسی ہے اس کو دو ٹوک انداز میں دنیا کے سامنے لے کر آئے. اور خاص طور پہ جو اس وقت ورلڈ فورم ہے چاہے وہ اقوام متحدہ کا ہے یا دیگر فورم ہے انہیں ایکٹیویٹ کیا جائے اور اس نوعیت کی جارحیت امریکہ کی طرف سے کی گئی ہے اس کے لیے ایک سرکوبی کا نظام جو ہے وہ وضع کیا جائے. ادروائز پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مصداق اس وقت امریکہ جس پالیسی کو لے کے چل رہا ہے وہ 2026 کو اخیر تک میں سمجھتا ہوں انتہائی خون ریز منظرنامہ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اور کم از کم اس وقت دنیا جس وقت ایک بڑی یعنی آپ کہہ لیجیے آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے, دنیا کی بھر کی معیشت جو ہے وہ دگرگوں صورتحال میں ہے. خاص طور پہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کی معیشت جو ہے اور جنگوں کے نتیجے میں بالخصوص پورا مڈل ایسٹ جو ہے اس کا جو سکون اور آرام جو ہے وہ اس وقت ایٹ سٹیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ اور ہمارے اس جو جنوب مشرقی ایشیا ہے اس کو بہت زیادہ الرٹ رہنا ہوگا اور اس نوعیت کی جو توسیع پسندانہ اقدامات ہیں امریکہ کے یا ان کے ساتھ ان کے دیگر اتحادیوں کے اس پہ نظر رکھنی ہوگی. کیونکہ ادروائز پھر ون آفٹر نظر ہر اس کمزور ملک کی باری آئے گی کہ جس کے پاس کسی نہ کسی نوعیت کے وسائل موجود ہے, کسی نہ کسی نوعیت کے اس کے پاس پوٹینشل موجود ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ مشرق وسطیٰ کا خطہ جو ہے وہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے. اقوام متحدہ کیا روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسی جنگوں کو, ایسے حالات کو, ایسے پیش نظر کو؟ دیکھیں جی اگر تو ہم فلسطین کا سینیریو دیکھیں تو اس کو دیکھتے ہوئے تو ہمیں بہت ہی مایوسی ہوتی ہے اقوام متحدہ کے کردار کی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ان اقدامات کے ذریعے ان اقدامات کے لیے انہیں یقیناً یعنی امریکہ یا اس نوعیت کے جتنے بھی ممالک ہیں انہیں اقوام متحدہ کی سینکٹری کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ گرین لینڈ کو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ہتھیار لیں گے, جب آپ کو لگتا ہے کہ رد عمل آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم اس کو خرید لیں گے. تو یہ دنیا جو ہے اس نوعیت کی تو نہیں ہے کہ جو چیز آپ کا جس چیز پر آپ کا دل آئے آپ اسے خرید لیں
اگر آپ خرید نہیں سکتی اور آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ اسے اٹھا لیں. تو دنیا کو اگر آپ نے ایک عالمی گاؤں بنانا ہے تو اس میں اپنے آپ کو ایک پیسفل جسے کہنا چاہیے لیڈر آف دی ولیج جو ہے, ایلڈر آف دی ولیج کے طور پہ ثابت کرے, نہ کہ ایک چھٹے ہوئے اٹھائی گیر بدماش کی طرح جو ہے وہ آپ کمزور ملکوں پہ اور جہاں جہاں آپ کی للچائی ہوئی نظریں ہیں ان ملکوں کے وسائل کو آپ جو ہے وہ تاراج کرتے جائیں, اور اس کے بعد آپ توقع رکھیں کہ دنیا آپ کو سلام کرے گی اور آپ کو نوبل کا امن انعام دے گی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی خام خیالی ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں ہو سکتی, اور انہیں اس وقت کم از کم وینزویلا کے اندر جو اس وقت انریسٹ ہے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور ان کے وہ خاتون جس سے وہاں پہ ایک نوبل انعام سے نوازا گیا تھا اس کو لانچ کرنے کی جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں وہ ریجیم چینج ہے. میں سمجھتا ہوں انہیں وہاں کی جو اس وقت یقیناً انٹیلیجنس رپورٹس آ رہی ہوں گی کہ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ خاتون جو ہے اپوزیشن لیڈر جو ہے جس کو اس وقت متبادل قیادت کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے وہ وینزویلا جیسے ملک کو سنبھالنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. اور دوسرا, جن بنیادوں پہ وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا ہے, ان کو اغوا کیا گیا ہے, ان کے حوالے سے تو کوئی ایسی پراپر چارج شیٹ بھی انہوں نے نہیں, ایسے ویگ الزامات کی بنیاد پر کہ انہوں نے یعنی آپ سمجھیے کہ جس طریقے سے یہاں پہ ہمارے ملک میں بعض اوقات سیاسی خواتین کو اس نوعیت کے الزامات کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھینس چوری کر لی ہے, اس کے پاس سے پستول برآمد ہوا ہے, تو وینزویلا کے صدر جس کو وہ خود امریکہ اسلحہ بیچتا ہے, گولہ بارود بیچتا ہے, اس کے صدر پر یہ الزام ہے کہ ان کے پاس سے مشین گن نکلی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے بودے الزامات لگا کر بالکل گھنونا الزام ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, ایک میں آپ سے یہاں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ ٹرمپ کے اس دعوے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو روس اور چین ہے ہم سے خوف زدہ ہے؟ دیکھیے جی, ایک اس وقت امریکہ کا جو اپنے آپ کو یونیپولر ورلڈ کا جو چیمپئن بنانے کا جو خواب ہے وہ یقیناً ایک خواب ہے, لیکن اس کے مقابلے میں سمجھتا ہوں جو دیگر پلیئر ہیں اس میں روس اور چین, اس میں کوئی شک نہیں موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت روس اگرچہ وہ یوکرین کی جنگ میں الجھا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی جو پالیسی ہے وہ وار مانگرنگ کی پالیسی نہیں ہے, لیکن چین جس انداز سے انہیں معیشت کے میدان میں بہت زیادہ ایک ٹف ٹائم دے رہا ہے, تو امریکہ کے لیے یہ دونوں ممالک ظاہر کھلتے تو ہیں انہیں, لیکن ان کے خلاف وہ کوئی راست اقدام کرنے کے حوالے سے فی الحال اس پوزیشن میں نہیں ہے. اگرچہ روس پر پابندیاں لگانے کی بات امریکہ نے کی ہے, اور اسی طریقے سے چین کو جو ٹیرف کی ایک وار کے اندر جو ہے لپیٹنے کی کوشش کی, لیکن چین نے جلد ہی اپنی جو پوزیشن جو ہے اس کو امریکہ پر واضح کر دیا, جس کے نتیجے میں خود امریکہ کو اپنا وہ جو ٹیرف پلان تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی جو ٹیرف جنگ تھی وہ نہ صرف ریسیڈ کرنا پڑی بلکہ بہت ساری چیزوں پہ ٹاکنگ ٹرمز پہ بھی آنا پڑا. تو یہ وہ چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ جس انداز سے اس یعنی اپنے آپ کو یک قطبی ورلڈ کا جو چیمپئن بنانا چاہ رہا ہے وہ ان کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے. ان کے لیے بہت زیادہ کمپٹیشن بھی موجود ہے, اور خاص طور پہ ان کے لیے اب وہ گڈ ول دنیا میں موجود نہیں رہی جو ماضی میں امریکہ کو ایک انسانی حقوق کے حوالے سے, ڈیموکریسی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ جو جسے کہنا چاہیے ایک ویلیوز کے حوالے سے جو اس کی قدر تھی. اس وقت امریکہ کا جو صدر ہے انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ایک ایسے پریزیڈنٹ کے طور پہ پیش کیا ہے کہ وہ جو طاقت کے زور پہ دھونس اور دھاندلی کے زور پر جو ہے وہ دنیا کو اپنا زیر نگو کرنا چاہتے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں ممکن نہیں ہے آج کے دور. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے ماہر بین الاقوامی امور منصور جعفر صاحب, اور جانا تھا کہ امریکہ کی ہٹ درمی ہے جس طریقے سے وہ جو رجیم یا تیل دو اس کے ایک فارمولا جو ہے وہ اس پہ چل رہی ہے, اور بہت سی دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں جو طاقتیں ہیں وہ اس سوچ وچار پہ لگی ہوئی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں دوسرا نمبر کس کا ہوگا, تو جو میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کا ہوگا. تو ایران کا اگر نمبر آیا تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی, پاکستان کا دو ٹوک موقف کیا ہوگا, اس کے اوپر اب دنیا کی نظریں ہیں, کیونکہ پاکستان ایک بہت امپورٹنس رکھتا ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. اور اگر یہ جو سب چیزیں ہیں یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف لے کے جا رہی ہیں, اور 2026 کا آغاز جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگا ایسا سوچا نہ تھا. تو ویورز یہاں چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز.
व्यूअर्स, खुराक जो है वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक बहुत एक इम्पॉर्टेंस भी रखती है और ज़रूरत भी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो गोश्त हम खाते हैं, दूध हम कंज्यूम करते हैं, या मछली या दीगर अशिया खुर्दोनोश की जितनी भी तमाम चीज़ें हैं वो हम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, वो मयारी हैं, वो क्वालिटेटिव हैं, क्या उनमें कोई मिलावट तो नहीं है? और हमने ये देखा कि लाहौर की टोरंटन मार्केट जो है वन ऑफ द फेमस मार्केट है, जहाँ सबसे ज़्यादा जो है इस चीज़ का कारोबार होता है, जहाँ गोश्त, दूध और तमाम ये जो चीज़ें हैं ये आसानी से मिलती हैं, लोग वहाँ रुख करते हैं। तो क्या वहाँ क्वालिटी शोर की जा रही है? और आजकल मौसम सरमा है, मछली का बहुत इस्तेमाल होता है और दीगर देखा है आपने मछली फरोश जो है वो मछली बेच रहे हैं, तो क्या जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं वो मयारी है और इस पे कोई चेक एंड बैलेंस हो रहा है? तो हमने सोचा कि आज हम फूड अथॉरिटी से ऊपर जो है सवाल भी उठाएं कि जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हो रही हैं, जितनी भी चेक एंड बैलेंस हो रहा है, क्या वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं? और आजकल वैसे भी ये कहा जाता है कि हम लोग जो है क्वालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन चाहते हैं बस हमें चीज़ मिल जाए, क्वांटिटी होनी चाहिए। तो हमारे जो प्रोग्राम में हमारे जो मेहमान ख़ास हैं वो मौजूद हैं डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद साहब, मैं उनको शो में वेलकम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे बहुत हैं आप? शुक्रिया। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने ये बात की कि मौसम सरमा भी है, मछली की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है, मछली लोग खाने भी जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको खुद बताया कि मैं भी बीमार हो गई हूँ खा के, मैंने 2-3 जगहों से मछली ट्राई की। तो ये ऑयल में इशू है या मछली जो है वो ताज़ा नहीं है, ये इशू कहाँ है? देखिए, इसमें 2-3 इश्यूज हो सकते हैं। एक तो ये कि मिलावट से पाक पंजाब सीएम पंजाब सभा कमीशन है और पंजाब फूड अथॉरिटी की ये जो है वो सीजनल कैंपेन्स, जिस फूड की कंजम्पशन जिस सीज़न में ज़्यादा होती है, पंजाब फूड अथॉरिटी उसके ऊपर अपनी कैंपेन जो है वो चलाती है। फॉर दैट मैटर के फ़िश फ्राइंग यूनिट्स के हवाले से हमारी कैंपेन ऑल ओवर द पंजाब जो है वो चल रही है। और जो इशू जिसका आपने इंडिकेट किया, समटाइम्स ऐसा होता है कि मछली बासी भी हो सकती है क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो वाफर मिकदार के अंदर आ रही है। समटाइम्स ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ऑयल जिसके अंदर उसको फ्राई किया जा रहा है उसमें भी इशू हो सकता है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जब भी किसी फ़िश फ्राइंग यूनिट पे जाते हैं तो सबसे पहले उसकी स्टोरेज कंडीशंस को देखते हैं कि वहाँ पे जो है मछली जो पड़ी हुई है वो बासी तो नहीं है। अगर बासी होगी, जितनी बासी होगी हम उसको वहाँ से तलफ़ कर देंगे। उसके अलावा हम उसकी किचन की कंडीशंस को देखते हैं कि अनहाइजेनिक या अनसेफ प्रैक्टिसेस तो वहाँ पे नहीं चल रही। लोगों ने, जो वर्कर्स हैं, उन्होंने पीपीज़ वगैरह पहने हुए हैं या नहीं पहने हुए। उसके बाद उसकी जो ऑयल होता है उसकी हम टीपीएम वैल्यू जो है वो चेक करते हैं। अगर वो 24 से कम होती है तो दैट्स फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अगर वो टीपीएम उसकी 24 को क्रॉस कर देती है तो हम उस ऑयल को डिस्कार्ड करते हैं। पूरे पंजाब में अभी तक हम तकरीबन 8000 के करीब फ़िश फ्राइंग यूनिट्स को इंस्पेक्ट कर चुके हैं पिछले समझ लें 1 माह और 7-8 दिन के अरसे में। और उस दौरान में हमने तकरीबन जो है वो 16 यूनिट्स को बंद किया जहाँ पे अनसेफ प्रोडक्शन की कंडीशंस थी। हमने तकरीबन जो 4000 किलोग्राम के करीब जो फ़िश जो कि बासी थी उसको तलफ़ किया और तकरीबन हमारे जो है ना वो 1.5 करोड़ रुपए के फाइन्स हैं इसी फ़िश फ्राइंग यूनिट्स के हवाले से। और ऑयल जो हमने तलफ़ किया वो भी तकरीबन 6000 लीटर सब स्टैंडर्ड ऑयल था, जो सब स्टैंडर्ड ऑयल था, जो मतलब यूज्ड हो के जो है ओवर फ्राइंग की वजह से जिसकी टीपीएम 24 को क्रॉस कर चुकी थी उसको हमने किया। लेकिन अच्छा, आसिम साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, एक कॉमनर है वो जाके अगर मछली खाता है तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये मछली जो है ये ताज़ी है या ये मछली जो है सब स्टैंडर्ड है? देखिए, 2 चीज़ें, अगर तो आप बिल्कुल लाइव मछली की बात कर रही हैं तो उसके हवाले से मैं बता देता हूँ। और अगर वो मतलब किसी फ़िश फ्राइंग यूनिट पे जाता है, अगर वो फ़िश फ्राइंग यूनिट पे जाता है तो उसको ये देखना चाहिए कि वहाँ पे जो प्रोडक्शन की कंडीशंस हैं वो किस तरह की हैं। क्या उनको ऑयल, क्योंकि नॉर्मली ये लोग फ्राई जो है वो शॉप के आगे वाली साइड पे ही जो है ना इन्होंने वो फ्राइंग का बनाया होता है सिलसिला, तो वो खुद भी देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ऑयल जो है वो ब्लैकिश हुआ है फ्राइंग, एक्सेसिव फ्राइंग की वजह से, ये वो खुद देख सकते हैं। उसके अलावा ये देख सकते हैं कि उन्होंने पीपीज़ वगैरह पहने हुए हैं या नहीं। उसके अलावा जब वो फ़िश फ्राई होकर आपके सामने आती है तब भी आप उसकी स्मेल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फ़िश जो है वो फ्रेश थी या नहीं थी। तो ये चंद एक चीज़ें आप शॉप के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप खुद बाज़ार से फ़िश मार्केट से
فش لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس صورت میں 3-4 چیزوں کو آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ فش کی جو ہے مچھلی کی آنکھوں کو دیکھیں, اگر وہ اندر کی طرف دنسی ہوئی ہیں تو اٹ مینس کہ وہ فش جو ہے وہ فریش نہیں ہے, وہ باسی ہے. مچھلی کی سکن بھی چمکدار ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ اس کی جو آئیز ہیں وہ بھی چمکدار ہونی چاہیے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریڈ ہونی چاہیے آنکھیں, تو یہ تازی ہے. میں بتاتا ہوں, اس کے جو گلز ہیں, اس کے یعنی کہ گلپھڑے جو ہوتے ہیں وہ ریڈ ہونے چاہیے. اگر وہ بلیکش ہیں یا بلیک ہو چکے ہیں یا گرینش ہیں تو اٹ مینس کہ وہ فریش نہیں ہے. پھر آپ جب اس کی سکن کو ٹچ کریں گے, تمام گوشت کے حوالے سے یہ ہے کہ جب آپ اس کے گوشت کو یا سکن کو ٹچ کریں گے تو انگلی کو واپس لانے پہ دوبارہ سے اس کو اسی جگہ پہ آ جانا چاہیے. اگر وہ دنسی ہوئی رہتی ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ فریش نہیں ہے. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس کی سمیل سے, اس کی بو سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر تو اس کی سمیل جو ہے وہ ایک پلیزنٹ سمیل ہے تو اٹ مینس کہ وہ فش جو ہے وہ فریش ہے. اگر اس کے اندر سے ایک فاؤل سمیل آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریش نہیں ہے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں صارفین کو بالکل اس کے اوپر ہماری آگاہی کے جو ہے لٹریچر بھی اویلیبل ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر. صارفین کو اس کے اوپر جو ہے وہ مطلع ہونا چاہیے کہ ان چیزوں کو ضرور جو ہے وہ جا کے دیکھیں. اور جب آپ گھر میں بھی فرائی کرتے ہیں, آگے رمضان کا سیزن آنے والا ہے, اس سیزن میں بھی ہم بچوں کے لیے بہت سی چیزیں فرائی کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب 4 سے 5 دفعہ آئل کو فرائی کرتے ہیں تو اس کی ٹی پی ایم ویلیو جو ہے وہ 24 کو کراس کر جاتی ہے اور وہ اس کے بعد جو ہے وہ مضر صحت ہو جاتا ہے. جو یوز کوکنگ آئل ہوتا ہے ایکسیسیو یوزیج کی وجہ سے وہ اس کے اندر پھر جو ہے نا ٹیومرس اور کینسرس افیکٹس جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے گھر کے اندر بھی جو ہے وہ آپ نے اس کو 4 دفعہ سے زیادہ جو ہے وہ کسی بھی چیز کو فرائی نہیں کرنا. جی صاحب, آپ نے پہلے بھی دودھ کی ملاوٹ جتنے بھی پوائنٹس تھے ان کو سیز بھی کیا تھا, فائن بھی کیا تھا. ایون گوشت کی بات کروں تو بھی بیمار جانوروں کو بھی آپ لوگوں نے کافی زیادہ نا ٹیمز نے آپ کی اس چیز کو رول آؤٹ کیا تھا. تو اب کیا پرفارمنس ہے, اب کیا ہو رہا ہے, کتنے یونٹ سیز کیے گئے ہیں, دودھ کی کیا سچویشن ہے, اور اگر میٹ پہ بات کروں تو تازہ گوشت جو ہے اب اس کے اوپر کتنا چیک اینڈ بیلنس؟ دیکھیں یہ تو ہماری سی ایم صاحبہ کی اولین ترجیح ہے کہ صاف اور معیاری خوراک جو ہے, ملاوٹ سے پاک خوراک جو ہے وہ صارفین کے لیے میسر آنی چاہیے. میں بتانا آپ کے پروگرام کے توسط سے ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹیمز کے لیے دودھ, اس کے بعد آئل اور گھی, اس کے بعد گوشت, اس کے بعد بیوریجز, اس کے بعد واٹر اور سپائسز, یہ 6 ایریاز آف فوکس ہیں جن کو باقی فوڈز کے علاوہ ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں. جہاں تک دودھ کی بات ہے تو یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر بڑا کریک ڈاؤن پچھلے سال میں کیا اور اس میں ہم نے 1168 FIRs دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کی. 660 کے قریب ان کے جو یونٹس تھے جہاں پہ یہ جعلی دودھ بناتے تھے, کیمیکلز والا دودھ بناتے تھے, اس کو ہم نے بند کیا اور ابھی تک کھولا نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے جو نیٹ ورکس 16 نیٹ ورکس تھے ان کو پورے پنجاب سے ہم نے پکڑا, ان کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا اور اللہ کا فضل ہے کہ اب وہ ان کے یونٹس بند ہیں. یہاں تک کہ 2-3 لوگ کے پی کے بھاگ گئے, وہاں سے بھی ہم نے وہاں کی فوڈ اتھارٹی کو ریکویسٹ کر کے ان کو پکڑوایا. تو دودھ کے اوپر جو ہے ہمارے ایکسیسیو کریک ڈاؤن کی وجہ سے الحمدللہ دودھ کی جو کوالٹی ہے ایون لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ کنزمپشن بہت زیادہ ہے وہاں پہ بہت اچھی ہے. پھر لوگ کیا, ہم نے ان کے ٹینکرز پکڑے, ہم نے عدالتوں کو فیس کیا, ہم نے طرح طرح کی جو ہے نا وہ پریشرز کو فیس کیا. نان بیلیبل آفینس, جی وہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ یہ بیلیبل اوفینس کئی کیسز میں ہیں, عدالتیں ویسے بھی نان بیلیبل میں بھی جو ہے نا وہ بیل جو ہے وہ گرانٹ کر دیتی ہیں. تو یہ ان تمام چیزوں کو ہم نے فیس کیا, لیکن اللہ کا فضل یہ ہے کہ دودھ میں ہمیں بہت اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور سی ایم صاحبہ کی اس کے اندر ہمیں مکمل سپورٹ رہی. انہوں نے کہا کسی کی بھی آپ کو سفارش آئے آپ نے اس کی غلط سفارش کو نہیں سننا اور قانون کے مطابق, اور ہم نے تقریباً 225 کے قریب ٹینکرز قانون کے مطابق ضبط کیے اور ان کو چھوڑا نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ ملاوٹ مافیا کی سرکوبی ہوئی. اسی طرح سے ہم نے پھر لوگ انہوں نے نیا کام شروع کر لیا. وہ کیا کیا کہ لاہور کے رہائشی علاقوں کے اندر, صفا مارکیٹ کے اندر اور اسی طرح سے جو چھوٹی چھوٹی مارکیٹس ہیں ان ایریاز کے اندر جا کے اپنا جو ہے نا جعلی دودھ بنانا شروع کر دیا. لاہور میں سے ہم نے پچھلے تقریباً 2 ماہ کے اندر 39 ایسے نیٹ ورکس جو ہے وہ پکڑے اور نئے نئے فارمولے کے ساتھ جعلی دودھ جو ہے یہ لوگ بنا رہے ہیں. اس وجہ سے ہم ان کو غذائی دہشت گرد کہتے ہیں کہ یہ
ملک و قوم کے دشمن ہیں, اس ملک کے بچوں کے دشمن ہیں, خواتین کے دشمن ہیں, پریگننٹ خواتین کے دشمن ہیں, بزرگ خواتین کے, نوجوانوں کے دشمن ہیں, کہ یہ لے تو پیسے پورے رہے ہیں لیکن اس کے عوض جو دے رہے ہیں وہ بیماریاں دے رہے ہیں. بالکل, میں آپ کے توسط سے دودھ میں ملاوٹ والے دودھ میں کیا ایڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں میڈم, اس میں جو چیزیں ایڈ کرتے ہیں, خشک دودھ کے اندر جو 2 یا 3 قسم کا ویجیٹیبل گھی ملاتے ہیں. اب وہ جو ویجیٹیبل گھی ہے اس نے ڈائریکٹلی آپ کے ہارٹ کو افیکٹ کرنا ہے, اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ کینسرس افیکٹس موجود ہیں, اس نے آپ کے کڈنیز کو ڈیمیج کرنا ہے, اس نے آپ کے جو ہے اسی طرح سے مختلف کیمیکلز ملاتے ہیں تاکہ وہ پتہ نہ چلے کہ ہم نے ملایا کیا ہوا ہے. یعنی کہ جی ایم ایس ایک کیمیکل ہے, سی ایم سی ایک کیمیکل ہے, یوریا کو بعض اوقات ڈالتے ہیں, فارمالین کو بعض اوقات ڈالتے ہیں, بعض اوقات اس کے اندر ہائیڈروجن پر آکسائڈ کو ڈالتے ہیں. تو یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ کمپوزیشن کے ساتھ جو ہے یہ جب وہ ملاوٹ والا محلول دیتے ہیں تو اس سے خدا نخواستہ کسی کی جان بھی جا سکتی ہے, اور خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی اس نے ڈیمیج آپ کو ضرور جو ہے وہ دینا ہے. جو آپ دیکھتے ہیں کہ بچوں کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی, خواتین کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی, اور ایون کہ جو پریگننٹ خواتین ہیں, بچوں کی جس طرح سے لائف برتھ کے اوپر ڈیتھس ہوتی ہیں اس کی ریشو زیادہ ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ خواتین کی صحت اچھی نہیں ہے, اور اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ جعلی دودھ ہے. اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو روٹ آؤٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہمارا جو قانون ہے اس میں ترامیم کر کے ہم اس کو 14 سال تک سزا جو ہے وہ دلا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ نان بیلیبل اوفینس جو ہے وہ قرار دلوا رہے ہیں, اور جرمانوں کو بھی جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ ان کا رستہ جو ہے وہ روکیں گے, اور انشاءاللہ پنجاب کو سی ایم صاحبہ کے ویژن کے مطابق ہم ملاوٹ سے فری کریں گے انشاءاللہ. اچھا, مجھے ڈی جی صاحب یہ بتائیے گا کہ گوشت کی محفوظ ترسیل کے لیے جو کولڈ چین کے لیے فوڈ اتھارٹی کیا کر رہا ہے؟ دیکھیں میرے اس سے 2 چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ گوشت میں جو بڑی فارمز ہیں وہ تو کولڈ چین کو مینٹین کرتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ رکشوں کے اندر یا گاڑیوں کے اندر تفصیل ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کی جو گرمی کے اندر 6 سے 8 گھنٹے لائف ہوتی ہے, سردی کے اندر جو نارمل گوشت کی ٹریولنگ کی لائف ہے وہ تقریباً 12 سے 16 گھنٹے یا 18 گھنٹے تک چلی جاتی ہے. تو کولڈ چین کا مینٹین رکھنا اس میں ضروری ہے. جو سٹوریج ہے جب بھی سٹور کرنا ہے تو اس کو -18 سے زیادہ مطلب -18 والے ٹیمپریچر کے اوپر جو ہے وہ سٹور کرنا چاہیے. اس کے اوپر ہم امپلیمنٹیشن بھی کرواتے ہیں, اور میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلے پورے سال میں جو 2025 کا سال گزرا ہے, ہم نے 578 FIRs انلیگل سلاٹرنگ کرنے والوں کے اوپر کی, اور یہ اتنے اس میں سے ظالم لوگ ہیں کہ بعض اوقات مری ہوئی مرغی جو ہے اس کی ترسیل کر رہے ہوتے تھے. مری ہوئی مرغی کی ترسیل جو ہے وہ مطلب جو آپ کی پیسنجر وینز ہوتی ہیں ان کے ذریعے کر رہے ہوتے تھے, یا رکشوں کے ذریعے سے کر رہے ہوتے تھے. اسی طرح سے مزرے تھے جانوروں کا گوشت جو ہے وہ کر کے بیچنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے. ہم نے تقریباً 25 ملین کلو گرام کے قریب گوشت چیک کیا, جس میں سے 11 لاکھ کلو گرام کے قریب جو مضر صحت گوشت تھا اس کو تلف کیا, اور 325 کے قریب ان کے جو انلیگل سلاٹرنگ کے یونٹ سے اس کو بند کیا. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نے نئی ریگولیشنز ہم لے کے آئے ہیں کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے یعنی کہ میونسپل کمیٹیز کے یا لوکل گورنمنٹس کے جو سلاٹر ہاؤسز ہیں ان کو بھی ہم مانیٹر کریں گے. اچھا, ان کی مانیٹرنگ کا بھی ہم نے میکانزم جو ہے وہ بنا لیا ہے, SOPs ہم نے اس میں چیک آؤٹ کر لیے ہیں, ریگولیشنز ہمارے جو پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بورڈ ہے اس نے اپروو کر دی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بچرز کی لائسنسنگ اور ان کی ٹریننگ بھی جو ہے وہ کروا رہے ہیں. جو پنجاب حلال ڈیولپمنٹ ایجنسی ہوتی تھی وہ بھی پنجاب فوڈ اتھارٹی کے ابھی جو ہے وہ ایمبٹ میں آ گئی ہے. تو انشاءاللہ ہم جو گوشت کے حال میں مزید بہتر کاروائیاں کریں گے, ٹریننگز بھی کروا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ تقریباً 100 کے قریب ہم جو ہے ویٹنری آفیسرز کو ہائر کر رہے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے گوشت کی انسپیکشن ہو سکے. سلاٹر ہاؤسز جو ہیں ان کو وہ جو انسپیکشن کے ریڈار سے باہر نہ ہوں, اور اس کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا میڈم میکانزم جو ہے وہ ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہر جانور جو سلاٹر ہوگا وہ ڈیجیٹلی بھی اس کی ساری پکچرز اپلوڈ ہوں گی. اس کی پہلے جو ہے وہ اینٹی مارٹم ہوگا, سلاٹرنگ کے بعد پوسٹ مارٹم ہوگا, اور اس کا سب پتا ہوگا یہ کہاں سے آیا, جانور بیمار تو نہیں تھا, کون سے سلاٹر ہاؤس میں یہ وہ جو ہے اس کی سلاٹرنگ ہوئی, اور اس کے بعد کس طریقے سے اس کی ترسیل ہوئی. تھینک یو سو مچ. تو ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید صاحب. آپ نے ان کو سنا کہ کس طریقے سے وہ پنجاب کو جو ہے بالکل کہتے ہیں نا ملاوٹ سے پاک بنا رہے ہیں, اور کتنی FIRs درج کر کی ہیں انہوں نے ملاوٹ شدہ دودھ کے اوپر اور مردار جانوروں کے اوپر, اور
اور ایسے تمام گوشت پہ جو کہ ملاوٹ شدہ ہے. تو آپ لوگوں نے سن لیا کہ اگر آپ نے گوشت بائی کرنا ہے تو آپ نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے. تو چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج کل سب سے بڑا جو مسئلہ پھیلا ہوا ہے, ہر خاندان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہاں اولاد ہو, اور اکثر جوڑے جو ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں اور ہو بھی گئے ہیں, اور وہ وقت گزر گیا ہے جب یہ سوچا جا سکتا تھا کہ کاش ہم اپنے لیے کچھ کر لیتے, یا کاش اگر ہم علاج نہیں کروا پا رہے تو ہم کسی سے مشورہ لے لیتے, یا ہم کوئی پراپر اس کا سدباب کرتے. تو میں سوچا کہ آج ہم بات کریں گے کہ جن کو بے اولادی ہوتی ہے, جن کی اولاد نہیں ہوتی, ان کی مینٹل ہیلتھ کس طرح افیکٹ ہوتی ہے. وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خطا ہو رہی ہے, یا کسی نہ کسی ایک فرد کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جس کو رول آؤٹ نہیں کروایا جاتا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اگر بر وقت اس کی تشخیص ہو جائے یا رول آؤٹ کروایا جا سکے تو ہم بے اولادی سے بچ سکتے ہیں. تو جدید اور روایتی طریقے جو ہیں اولاد حاصل اس سے بھی کی جا سکتی ہے, اور جو کہتے ہیں نا کہ طب جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا شعبہ ہے, اس کے اندر بھی اس کی بہت ایک وضاحت بھی کی گئی ہے اور اس کا علاج بھی ممکن ہے. تو ہم نے سوچا کہ آج ہم بات کریں گے کہ ماہر طب کیا کہتے ہیں, حکمہ کرام کیا کہتے ہیں, حکمت کیا کہتی ہے اگر جس جوڑے کی اولاد نہیں ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے, کون سی ایسی وہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس سے بچنا چاہیے اور ان کو اولاد حاصل ہو سکے. تو آج ہمارے جو مہمان خاص ہیں وہ ماہر طب ہیں حکیم عطاء الرحمان صدیقی. آپ نے ان کو نارملی ان کے پوڈ کاسٹ بھی دیکھے ہیں, ان کے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں, تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ان کو شو میں مدعو کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ بہت اللہ کا احسان جی. اچھا, یہ جو اتنا بڑا مسئلہ چل رہا ہے, ہر آئی تھنک تیسرے چوتھے گھر کی یہ کہانی ہے کہ بے اولادی ہے, اولاد نہیں ہو رہی, شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں, انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ پیک پہ چلے جاتے ہیں اس انتظار کے, جب عورت اس پیک پہ چلی جاتی ہے کہ اب پتہ ہے کہ اب 1-2 سال کے بعد ویسے ہی نہیں ہو سکتی, لیکن وہ کچھ نہیں کرتے اپنے لیے, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے ایک ایسا خوبصورت پروگرام کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی ہے جس میں لوگ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں اپنا مسئلہ کسی سے شیئر کرنے کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان میں بہت فقدان ہے اس چیز کا کہ ہم لوگ اویئرنیس اس طرح کر نہیں پا رہے, یا ہمارے لوگ اس طرح اویئرنیس سننا نہیں چاہتے کہ اتنی اویئرنیس اتنے پروگرامات کرنے کے باوجود لوگ جو ہیں ابھی بھی ہماری ریشو اس بڑی نہیں ہے اولاد کے حوالے سے. اچھا, اس میں دیکھیں میلز اور فیمیلز میں بہت سے اسباب ہیں, طبی اسباب بھی ہیں, میڈیکلی بھی ہیں اور مینٹلی بھی ہیں. میلز کے اندر اگر آپ کے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور ہمارے ہاں جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس کے اندر جب پہلے سال میں اور پہلے مہینے میں ہی گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے شروع ہوتے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ 90% چانس ہے کہ ان جوڑوں میں جو پہلے مہینے سے ہی کسی نہ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہیں یا گھریلو ناچاکی لڑائی کا شکار ہیں, تو ان میں تو 90% چانس ہوتا ہے کہ وہاں اولاد نہیں ہوگی. کیونکہ اولاد کے جو ہارمونز ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق پلیئر سیل سے ہے, ہمارے پیچویٹری گلینڈ سے ہے, ہماری مینٹل ہیلتھ سے ہے. جتنا ہم ریلیکس ہوں گے, جتنے ہم خوش رہیں گے, جتنا ہم انجوائے کریں گے اپنی زندگی کو, آپ یقین کیجئے اتنی ہی جلدی اللہ پاک آپ کے خیر ڈالے گا اور اولاد کی نعمت آپ کو عطا کرے گا. پہلی چیز تو یہ. جی حکیم صاحب, بلکہ میں اپنے ویورز کو بھی ایڈریس کر دوں کہ جو لوگ بے اولادی کے سلسلے میں حکیم صاحب سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یا مشورہ لینا چاہ رہے ہیں تو ہماری اسکرین پر جو ہے نمبر موجود ہے, آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور مفید مشورہ حاصل کر سکتے ہیں. جی حکیم صاحب. مردوں کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ میلز کے اندر جو وجوہات ہیں اس کے اندر سب سے اہم چیز ہے میل انفرٹیلٹی موروثی. میل انفرٹیلٹی موروثی یعنی کہ آپ کے جو خاندانی طور پہ آپ کے اندر معاملات چلے آ رہے ہیں جس میں موروثیت میں اولاد والا معاملہ آپ کی فیملی میں نہیں ہے, آپ کے بھائیوں میں نہیں ہے, بہنوں میں نہیں ہے, آپ کی شادی ہوتی ہے, جینز میں جو جینز کی بات کر رہا ہوں, جینیٹکلی جو ایشوز ہیں, جی
وہ پھر ناممکن ہے ان کا. بہت مسائل ہیں اس میں, بہت بڑی ایک ریسرچ ہے, بہت سے, وہ اللہ کی ذات تو بیٹھی ہے یقیناً, میں مایوسی تو نہیں دیتا, لیکن دیکھنے میں جو آیا ہے, جو تجربات میں آیا ہے, تو اس میں پھر بہت سے فقدان ہیں. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے موٹیلٹی, جب میلز کی سیمن انالیسز آپ کرواتے ہیں. لیکن میں اس سے پہلے بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نے 1 سال تک, اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور 1 سال تک اولاد نہیں ہو رہی, تو آپ کو اپنے معالج سے رابطہ کرنا ہے 1 سال کے فوراً بعد. ہاں, 1 سال تک آپ کی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے, پریشان نہ ہو. یہ ایک مینٹل لیول ہوتا ہے, اللہ نے ایک نظام رکھا ہے مس انڈرسٹینڈنگ کا. 1 سال کے بعد آپ نے ٹیسٹ کروانے ہیں. میلز کروائے گا سیمن انالیسز. میلز کے اندر اگر کوئی موٹیلٹی میں فرق ہے, سلگش ہیں, ڈیڈ زیادہ ہیں, تو اوبیسلی اس کا ٹریٹمنٹ کروائے گا. اس میں کئی قسم کے ایزوسپرمیا بھی ہوتا ہے, اولیگوسپرمیا بھی ہوتا ہے. اچھا, اگر آپ کے ایزوسپرمیا میں بالکل ہی جراثیم آ ہی نہیں رہے, پھر آپ کو کلر ڈوپلر کروانا پڑے گا, الٹرا ساؤنڈ, جس میں آپ کو ویریکوسیل کی ایشوز تو نہیں ہے. ویریکوسیلز کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ٹیسٹیکلز کی اچھے خون کی نالیاں بھی ہوتی ہیں اور بیڈ خون کی بھی نالیاں ہوتی ہیں. تو بیڈ خون کی نالیوں کے جو والز ہوتے ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں, جس سے وہاں خون رکنا شروع ہو جاتا ہے اور وہاں وینز جو ہے نا ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے آپ اکثر لوگوں کے جسم کے اندر نیلی نیلی سی نالیاں ابھر آتی ہیں, ویریکوز. یہ ویریکوسیل باریک اس کی جو نالیاں ہیں, وہاں پہ بلڈ رکنا شروع ہو جاتا ہے, اور وہ بھی اولاد پیدا نہ کرنے کا سبب میں اہم چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. تیسری اہم چیز میلز کے حوالے سے پروڈکٹیو مسائل ہیں, ریپروڈکٹیو ایشوز ہیں, کہ جو میلز فزیکلی طور پہ انفٹ ہیں یا وہ پرفارم نہیں کر سکتے اپنی ازواجی زندگی کو بطریق احسن, تو وہ بھی اولاد نہ پیدا کرنے کے حوالے سے مسائل سے دوچار رہتے ہیں. اور فیمیلز کے اندر بھی میں بتاتا چلوں, جو خواتین کے اندر بانجھ پن ہے, اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے پی سی او. جن خواتین کے ایام میں بے قاعدگی ہے, تو انہیں فی الفور اپنا الٹرا ساؤنڈ کروانا چاہیے. اور اگر ان کے پی سی اوز کے ایشوز ہیں یا فیبرائڈز کے ایشوز ہیں, پولیسسٹک اووریز کے ہیں, تو ایک تو اس کو آپ نے ریکٹیفائی کرنا ہے, اپنی کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے اس کا حل کرنا ہے. خواتین کی جو ایگز ہوتے ہیں, اس کی اگر پروڈکشن اچھی نہ ہو یا ان کی کوالٹی اچھی نہ ہو, تو وہ بھی بے اولادی کا سبب ہے. جی, میں دوسری چیز اسی طرف آنا لگا تھا کہ اگر جو ہمارے ایگ ہیں وہ پراپر نہیں بن رہے, تو اس صورت میں بھی کبھی بھی حمل قرار نہیں پائے گا. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تیسرا اہم مسئلہ انزائٹی ڈپریشن ہے, جو ہماری بہنیں. حکیم صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں؟ جی میں راجن سے بات کر رہا ہوں, محمد نواز. محمد نواز صاحب. جی محمد نواز صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ ہمارے جراثیم بہت کم آ رہے ہیں, ہمیں بہت علاج بھی کروایا ہے بیوی کو اور ملتان سے بھی. محمد نواز صاحب سب سے پہلے اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم کم کریں تاکہ ہم آپ کو سن پائیں, اور آپ پھر بولیں. جی آواز بہت کم ہے. جی بتائیں. بے اولادی کا مسئلہ کتنے سال کا ہے؟ جی میری عمر تقریباً 50 سال ہے. عمر 50 سال ہے. جی ہم نے دوسری شادی کی ہے, 45 سال سے ایک بچہ ہے, لڑکی پیدا ہوئی. اچھا دوسری شادی کی ہے تو ان میں سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے. جی تو آپ کا سوال کیا ہے؟ اب مہربانی کریں, جراثیم کم آ رہے ہیں. کیا ہے؟ جراثیم کم ہے. جی بالکل. نام بتایا انہوں نے؟ محمد نواز صاحب. محمد نواز صاحب. بیسیکلی ایک تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جب پہلی شادی کرتے ہیں تو اولاد نہیں ہوتی, سیکنڈ شادی میں اولاد ہو جاتی ہے, تو اس میں وہ مرد جو ہے نا وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کرواتا. تو اگر تو آپ سیمن انالیسس کروائیں اپنا, اگر 40% سے کم آپ کے جراثیم ہیں تو پھر تو آپ کے اندر مسائل ہیں. اگر 40% سے زیادہ جراثیم ہیں تو پھر آپ کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن میں پھر بھی آپ کے لیے بتا دوں کہ آج کل سنگاڑے عام پائے جاتے ہیں. اللہ پاک نے سنگاڑوں کے اندر ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جو مادہ منویہ کو گاڑھا بھی کرتے ہیں اور جراثیم بھی پیدا کرتے ہیں. اور ایک چیز اس کے ساتھ سالب پنجہ, اور دوسری چیز ہے بنولا کے بیج. یہ 3 چیزیں, سنگاڑے, سالب پنجہ اور بنولا کے بیج لے کے ہم وزن پسوا کے
صبح نہار منہ ایک بڑا چمچ آپ تقریباً 1 پاؤ دودھ میں کھیر بنا کے وہ کھیر کھانی ہے آپ نے. تو انشاءاللہ اگر آپ کے جراثیم کم ہیں تو 1 ماہ کے اندر اللہ پاک اس میں لا تعداد وہ جو ہے نا پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا. جی محمد نواز صاحب ظاہر سن پا رہے ہوں گے تو آپ کی ایڈوائس ان کو مل گئی ہے آئی ایم شیور. تو ویورز جو ہمیں اور مزید کالز کرنا چاہ رہے ہیں آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ مشورہ لے سکتے ہیں. حکیم صاحب آپ بات کر رہے تھے خواتین کے حوالے سے, پی سی اوز کا معاملہ تھا, ایگ کوالٹی کا معاملہ تھا, تیسرے نمبر پہ میں بتا رہا تھا کہ ہماری بہنوں میں جو خواتین ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہیں ان میں بھی ہمارے دیکھیں برین کے اندر اللہ نے کچھ ایسے ہارمونز رکھے ہیں جیسے لائک اور کچھ ایسے سیلز ہیں, کارٹیسول ہے, یہ آپ کی امیونٹی کو انہانس کرتا ہے, ہمارے لیے بینیفیشل ہے. لیکن جب ہم سٹریس کی حالت میں کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے تو وہ ہماری باڈی کے اندر آٹو امیون ڈیزیز جیسے مودی امراض میں مبتلا کر دیتا ہے. نمبر 2 تھائرائیڈ کے ایشوز, نمبر 5 تھائرائیڈ کے ایشوز. جن خواتین کے TSH, T4, T3 ڈسٹرب ہے جس کی وجہ سے ایام میں بھی بے قاعدگی آئے گی تو وہ اپنا تھائرائیڈ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تو اولاد والا معاملہ بہتر نہیں ہوگا. اچھا حکیم صاحب نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو خواتین تھوڑی سی وزن میں زیادہ ہیں, جن کا وزن زیادہ ہے ان کو کبھی حمل میں مسئلہ ہوتا ہے, کنسیو نہیں کر پاتی وہ بھی, تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ صبا بات کر رہی ہوں. جی صبا, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ لاہور سے. جی صبا, کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری بیٹی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی. اچھا ٹھیک ہے, آج ہمارا مسئلہ بے اولادی پہ اوپر ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں بھی حکیم صاحب کو بتاتے ہیں. جی حکیم صاحب. جی اچھا میری بہن, ایک تو ہمیں اس میں کوشش کریں کہ بچی کی عمر 13 سال سے لے کے 20 سال کے درمیان ہو تو اس کو یہ دوائی آپ دے سکتے ہیں بے اولادی کی, قد کے لیے. ایک تو بانس کا مربع آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا, وہ آپ استعمال کریں. اور دوسرے نمبر پہ آپ اسگن ناگوری, مستگی رومی اور مورنگا, ان تینوں چیزوں کا پاؤڈر بنا کے گھر میں رکھ لیں بچوں کے لیے, اور اس بچی کو آپ آدھا چمچ صبح شام دینا شروع کریں تو اس کے اندر ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ کا قد بڑھاتے ہیں. اور تیسری اہم چیز ہے کہ بچی کو وہ ایکسرسائز جو آپ زمین سے اٹھ کے جسٹ لائک رسا ٹاپنا, بیڈمنٹن کھیلنا یا والی بال کھیلنا, تو یہ جو رسا ٹاپنے والی ایکسرسائز بچی سے کہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ 101 بار 100 بار وہ رسا ٹاپے تو یہ. اور دوسرا زیتون کا جو اولیو زیتون کا پھل ہے اور کھجوریں اس بچی کی خوراک میں بڑھا دیں تو انشاءاللہ آپ 1-1.5 ماہ کے اندر محسوس کریں گی کہ بچی کا قد بڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے, بالکل کالر تھی جی بالکل, لیکن بات یہ تھی نا کہ ہمارا ٹاپک کچھ اور تھا. لیکن ویوز آج کا ٹاپک ہے بے اولادی کے حوالے سے. آپ لوگوں کے سارے ٹاپکس ہم اپنے شو کا حصہ بنائیں گے, مگر آج کا جو ٹاپک ہے آپ اس کے اوپر زیادہ فوکس کریں. جن کی بے اولادی کے ایشوز ہیں وہ آج ہم ان کے ایشوز ایڈریس کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے جو خواتین ہیلتھی ہیں, موٹاپے کا شکار ہیں, ان کو بھی بے اولادی کے مسائل ہیں. جی بالکل, یہ مین ریزن ہے. اور ابھی میں جو ریزن بتا رہا تھا اس میں میری نظر میں بھی یہی تھا کہ جو خواتین اکارڈنگ ٹو باڈی ماس انڈیکس اوبیسٹی میں آتی ہیں, بی ایم آئی جس کو کہتے ہیں, BMI جس کا ڈسٹرب ہے بہت زیادہ, اور ایکسٹرا اوبیسٹی میں آتی ہیں, ان میں بھی اولاد کے مسائل بہت زیادہ ہیں. تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی واک کریں, ایکسرسائز کریں, اور ساتھ جو ہے نا اپنی خوراک کے اوپر غور کریں گے کہ کون کون سی خوراک ہے. لیکن ڈاکٹرز ایلوپیتھک کے اوپر بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ وزن اپنا کم کریں. جی بالکل, ہم بھی پیشنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز ہے, اصل میں ہوتا یہ ہے کہ آپ پہلے سال اپنی لائف میں بہت بدپیزیاں کرتے ہیں, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب شادی شدہ جوڑے کی دعوتیں ہوتی ہیں نا تو وہ 1-1.5 ماہ کے اندر ہی 5-6 کلو وزن میل فیمیل دونوں کا بڑھ جاتا ہے. تو یہ پہلے دن سے آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے کہ اپنے کیلوریز کے ساتھ جو کیلوریز آپ لے رہے ہیں اس کو برن کرنا ہے. کھائیں آپ ضرور, اچھی اچھی خوراک کھائیں, لیکن اس کے لیے ایکسرسائز بھی کریں, اس کے لیے واک بھی کریں, اس کے لیے آپ یوگا بھی کریں, اس کے لیے آپ جو حفظان صحت کے اصول ہیں اس کے عین مطابق اپنی زندگی کو گزاریں تو یقین کیجئے اوبیسٹی آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گی. ٹھیک ہے حکیم صاحب, ٹیوبز میں چربی اور ٹیوبز بلاک ہو جاتی ہیں خواتین کی, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اولاد نہیں پیدا ہوتی یا جب اگر کنسیو بھی کرتی ہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ ٹیوب میں پریگننسی آ جاتی ہے. تو اس حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ جی ٹیوب بیسیکلی یہ قاذف نالیاں اللہ نے 2 بنائی ہیں خواتین میں جس کو فیلوپین ٹیوب بھی کہتے ہیں,
اور سم ٹائم اگر فیلپن ٹیوب کے اندر پریگننسی ہو جائے، اس کو ہم اٹاپک جو ہے نا پریگننسی کہتے ہیں، جو بہت ڈینجرس ہے. اٹاپک کی جتنی پریگننسیز ہیں، ظاہر بات ہے یہ، ویسے تو میں آج یہ بھی بتا دوں کہ اگر ایک ٹیوب بلاک ہے اور دوسری ٹیوب کے ذریعے بھی آپ کنسیو کر سکتے ہیں. بہت سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں جب وہ ٹیوب ٹیسٹ کرواتے ہیں اور ٹیوب بلاک ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو مایوس سمجھنا شروع ہوتے ہیں کہ شاید ہم تاحیات اولاد ہم پیدا کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں میں شعور ہم یہیں اجاگر سے ہو جائے. بات شروع کریں گے. ہم نے ایک نیوز بریک پہ جانا ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ہم بے اولادی کے اوپر جو ہے آج ڈسکس کر رہے ہیں اور حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگ ہمیں لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں، اور ایک کالر جو ہے ہمارے ساتھ اس وقت جی کافی عرصے سے دیر سے ویٹ کر رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ان کی کال لے لیں. جی السلام علیکم. میڈم کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میرا نام عمر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی عمر صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے حکیم صاحب سے؟ جی میڈم میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں. پہلے میری بیٹی ہے 6 سال کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی میں نے اپنا بھی ٹیسٹ کروایا، وائف کا بھی کروایا، لیکن اس کے دوران کوئی بھی نا حمل کنسیو نہیں ہوا. اور ٹیسٹ ٹھیک آئے آپ لوگوں کے؟ جی الحمدللہ ٹیسٹ ٹھیک ہے. حکیم صاحب جی اچھا، ایسا ہے کہ بعض اوقات آپ کا ٹیسٹ ٹھیک ہوتے ہیں اور اولاد بھی اللہ نے آپ کو دی ہے الحمدللہ، تو ٹیکنیکلی کچھ ریپروڈکٹیو مسائل ہوتے ہیں. اگر آپ کو پری میچور ایجیکولیشن کی ایشوز ہیں، اس کو آپ ذرا اس پہ غور کریں. یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ موٹیلٹی تو سٹرونگ ہوتی ہے پر سیمنز جو ہے نا وہ تھن ہوتی ہے. تو آپ اپنی ڈائٹ کے اندر کوئی ایسی چیزیں استعمال کریں اور اپنا لائف سٹائل بہتر کریں. ہم نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جن کی رپورٹس ٹھیک ہے، میل فیمیل دونوں کی، لیکن لائف سٹائل ان کا بہت خراب تھا. اور دوسرا، جو قدرتی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں ان کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کیا جائے کمپیریٹیولی سنتھیٹک چیزوں کے. مثال کے طور پہ ایک تو صبح ارلی ان دا مارننگ ناشتے کا ٹرینڈ ہونا چاہیے میل فیمیل دونوں کے اندر. چونکہ ناشتے کے بارے میں یہ حکم ہے کہ ناشتہ واحد ایسی غذا ہے جو جزء بدن بنتا ہے، اور ناشتے کے اندر آپ نے کوشش کرنا ہے جو کا دلیا بھی لیں الٹرنیٹیو ڈیز میں، کھجور بھی کھائیں، بادام اور کشمش بھی لیں. یہ تمام چیزیں میلز ڈس آرڈر کو بھی ٹھیک کرتی ہیں اور ایزوسپرمیا اولیگوسپرمیا میں بھی معاون ثابت ہوتی ہیں. اسی طرح جو ہے نا اپنا رات کی نیند بہت کمپلسری ہے. آپ کی برینز کے اندر میلاٹونین سیلز ہوتے ہیں جو آپ کے اندر ایک ڈیپ نیند دیتے ہیں اور آپ کے ہارمونز کو نارملائز کرتے ہیں. تو رات کی نیند جو ہے نا 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک وہ کمپلسری ہے. اور سکرین ٹائم کم کریں، اپنا لائف سٹائل سیڈنٹری سے آپ باہر نکلائیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کریں. اور ان کو کوئی ڈائٹ کے اندر آپ کوئی ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں دونوں کی رپورٹس تو ٹھیک ہیں، آپ نے لائف سٹائل بہتر کرنا ہے. ہمارا لائف سٹائل کی وجہ سے بھی بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو تو بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے، شبانہ نام ہے میرا. شبانہ حیدرآباد سے بات کر رہی ہیں. جی شبانہ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی مجھے یقین صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب AMH ہارمون جو ہے مطلب وہ حکیمی دوائیوں سے مطلب جیسے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ سائنس اس میں تو یہ ہارمون نہیں بڑھ سکتا نا. تو یہ ہمارے مطلب جیسے کزن ہے ان کا کافی لو ہے، تو ان کے بارے میں پوچھنا تھا. جی مجھے سمجھ نہیں آیا، ہارمونز کی بات کی ہے یہ سیمنز ہارمون کوئی ہے؟ اے ہارمون AMH ہارمون. AMH جی بالکل الحمدللہ. AMH ہارمونز طب کی بہت سی ادویات ہیں جو دیکھیں ہارمونز ڈائریکٹ کوئی دوائی ہارمون کو ٹچ نہیں کرتی. اگر آپ کے پیچویٹری گلینڈ کے وجہ سے جو نقص ہے ہم اس پیچویٹری گلینڈ کو بہتر کرتے ہیں، مینٹل ہیلتھ کی دوائی دیتے ہیں. اگر آپ کے تھائرائیڈ کے ایشوز ہے تو ہم تھائرائیڈ کے حوالے سے وہ ہارمونز کو ایڈریس کرنے والی دوائیاں دیتے ہیں، جس میں گگلز بھی ہوتے ہیں، اینٹی انفلیمیٹری دوائیاں بھی ہوتی ہیں. ہماری طب کے اندر آپ یقین کیجئے کہ یہ میتھی دانہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اگر کلونجی میتھی دانے کا پانی پینا شروع کر دیں، اس میں سینیمم ڈال لیں آدھی انچ کا ٹکڑا، تو آپ کے بہت سے ہارمونز بیلنس ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ایک صحت مند آدمی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی باڈی کے اندر کون سی کیمیاوی کمی ہے، لیکن ہمیں ہربل چیزوں کے سہارے سے وہ کمی دور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اللہ رب العزت نے ہر پھل، ہر اناج اور ہر سبزی کے اندر مختلف نیوٹریشن رکھی ہیں. کسی میں فاسفورس ہے، کسی میں میگنیشیم ہے، کسی میں زنک ہے، کسی میں B12 ہے. تو یہ کہ ہمیں ہر طرح کی جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان تمام چیزوں کو کھانا ہے. ہمیں چوزی نہیں ہونا یا اپنی سلیکٹیو ڈائٹ پہ نہیں جانا. ایک تو یہ اہم چیز ہے. اور دوسرا
ہماری طب کے اندر تخم سنبھالو ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو باڈی کے اندر میلز فیمیلز دونوں کے اندر اس کا استعمال آپ کے جو ہارمونل ڈسبیلنس ہے اس کو شفا دیتا ہے، اور اس کے زبردست رزلٹ ہیں۔ اے ایم ایچ کا جو علاج ہے، اے ایم ایچ کا علاج تخم سنبھالو سے ایک کامیاب علاج ٹھیک ہے، اور کیسے کھانا ہے تخم سنبھالو کو آپ پاؤڈر بنا کے اس کے کیپسول بنا لیں، یا 1/4 سے ½ ٹی اسپون تک BD ڈوز میں شہد کے پانی سے لیں، ٹھیک ہے، روزانہ جی ½ ٹی اسپون ٹوائس اے ڈے BD ڈوز بیفور میل، شہد میں 1-1.5 چمچ شہد ملا کے نیم گرم پانی کے ساتھ لینا شروع کر دیں، آپ کا AMH بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، شبانہ دی حیدرآباد سے، ان کو مشورہ دے دیا ہے، تو آپ مشورے پہ اس کو فوکس کریں اور کنزیوم بھی کریں گے، اور اس کے بعد آپ افیکٹس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اچھا، ہم خواتین کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، آپ نے بتایا کہ 4-5 چیزیں جو ہیں بہت مسئلہ کرتی ہیں اگر یہ خواتین کو، اور اس طرح سے مرد حضرات کو بھی ہوں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ایک ہمیں فون کال بھی آئی کہ ایک اولاد ہو جاتی ہے، پہلی اولاد جو کہ جلدی ہو جاتی شادی کے بعد، پھر 8-10 سال کا گیپ آ جاتا ہے، اس کے بعد وہ کنسیو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں ہوتا، تو اس کے حوالے سے خواتین کے لیے آپ کیا بتاتے ہیں؟ کیونکہ مرد حضرات کے اوپر تو آپ نے بتائی کہ مے بی ان کا کچھ نہ کچھ پری ایجیکولیشن کا ایشو ہو یا کسی اور ایشو کے اوپر آپ نے نشاندہی کی ہے، لیکن خواتین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، خواتین کے حوالے سے میں سب سے اہم چیز یہ کہوں گا کہ وہ اپنی ڈائٹ کو بہتر رکھیں۔ ہمارے ہاں بد پریزی بھی بہت کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے، اور آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، جو اللہ پاک نے ہمارا ایک باڈی کا سٹرکچر بنایا نا، یہ اتنا نفیس، خوبصورت اور اتنا مضبوط ایک اللہ نے ہمارا باڈی سٹرکچر بنایا ہے کہ امریکن ریسرچ تھی کہ آپ کی باڈی کے جیسے گھٹنے ہیں، مورے ہیں، سروائکل ہے، آپ کے باقی عضو جو باڈی کے ہیں وہ 100 سال تک اگر آپ بات پیدی نہ کریں تو اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آ سکتی، یعنی ہماری صلاحیت اللہ نے بنائی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم 100 سال جینا تو دور کی بات، ہماری اوسطن عمر 50-55 سال رہ گئی ہے۔ وہ کیوں؟ ہماری لائف سٹائل کی وجہ سے۔ اور دوسرا 50-55 سال کے اندر بھی ہم 25 سال 30 سال میں، یا مساجد میں چلے جائیں آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اتنے بیٹھ کے پڑھیں۔ تو مین چیز خواتین کے حوالے سے یہی ہے کہ اپنا لائف سٹائل بہتر کیا جائے، اپنی ڈائٹ بہتر کی جائے، اور سب سے اہم ہماری خواتین چھوٹی چھوٹی بات پہ بہت سٹریس لیتی ہیں، مینٹلی طور پہ خوش رہیں اور اللہ پہ توکل کرنا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کو لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جیسے کنیکٹ ہوتا ہے تو پھر ہم بات کرتے ہیں، تو جی آپ بتا۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مینٹل ہیلتھ بہت اہم کاؤنٹ کرتی ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ریلیکس رکھیں۔ اچھا، ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے آپ کو ٹرینکلائزر نہیں کھانے، آپ کو سیڈیشن نہیں لینی، بلکہ آپ کو نیچرل جو ہے جیسے میڈیٹیشن ہے، مراقبہ ہے، باوضو رہیں، نماز پڑھیں اور ذکر اذکار کریں۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ میں کسی کو بیٹے دیتا ہوں، کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں، اور کسی کو اولاد نہ دے کے آزماتا ہوں۔ تو اللہ کی اس آزمائش کو خندہ پچانی کے ساتھ، نہ کہ سٹریس کے ساتھ، اور صبر کرتے ہوئے اپنی اس بیماری کا مقابلہ کریں۔ تو آپ یقین کیجئے، میں بہت سے لوگوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں اور اللہ پاک انہیں شفا بھی دیتا ہے۔ بس میں ان خواتین کے لیے یہ پیغام دوں گا کہ آپ اپنی نیند، اپنی ایکسرسائز اور اپنی غذا کے اوپر توجہ دیں۔ اچھا حکیم صاحب، شادی سے پہلے بہت ڈائٹنگ کرتی ہیں خواتین، کریش ڈائٹ پہ چلی جاتی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جوڑا جو پہننا ہے یا لک جو نظر آنا ہے وہ بہت اچھے لگے۔ اس کے ہم بات کرتے ہیں، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ ہلو، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جی کون سا بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سعید بات کر رہا ہوں پنڈی سے۔ سعید صاحب پنڈی سے، جی سعید صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ حکیم صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے نہیں ہو رہے اس وقت۔ بچے نہیں ہو رہے، کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ شادی کو 6 سال ہو گئے۔ 6 سال ہو گئے۔ ٹیسٹ کرائے ہیں کوئی آپ لوگوں نے؟ جی ٹیسٹ تو ٹھیک آ رہے ہیں۔ اچھا، آپ کی وائف کے بھی ٹیسٹ ٹھیک ہیں، آپ کے بھی ٹھیک ہیں؟ جی اچھا جی، بیسیکلی ایک بار حضرت امام حسن کے پاس جو ہے نا ایک سائل آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو مجھے کوئی ذکر بتائیں یا مجھے کوئی جو ہے نا نسخہ بتائیں یا وظیفہ بتائیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں قرآن کا وہ نسخہ بتاؤں گا کہ تم استغفار کرو،
تو اس نے کہا حضرت میں استغفار کروں گا اور میں کب آؤں آپ کے پاس دوبارہ؟ تو اس حضرت امام حسن نے کہا کہ جب تمہارے 10 بیٹے ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو ایک بڑا ایک اتھینٹک چیز بتا رہا ہوں. اچھا وہ 10 اس اللہ پاک نے اس سائل کو 10 بیٹے دیے اور وہ 10 بیٹوں کے بعد اب حضرت امام حسن کے بعد دوبارہ آیا. اس نے کہا حضرت امام شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے دعا دی تھی اور وظیفہ دیا تھا کہ اپنی زندگی میں استغفار کو عام کرو. تو میں اکثر اپنے مریضوں کو بھی اور ان تمام بہن بھائیوں کو جن کے اولاد نہیں ہے ان کو استغفار کا کہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں استغفار زیادہ کریں. اور اس کا انہوں نے قرآن کی روشنی سے جواب دیا تھا کہ قرآن کی ایک صورت ہے جس کے اندر اللہ نے کہا کہ جب تم استغفار کرتے ہو تو میں تمہیں مال اور اولاد کی نعمت سے مالا مال کرتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسپرچولی طور پہ بحیثیت مسلمان من حیث المسلمان ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کے آگے جو ہے نا اللہ سے التجا کریں, اللہ سے مانگیں اولاد کے لیے. اور دوسری چیز چونکہ آپ میڈیکلی طور پہ ماشاءاللہ فٹ ہیں دونوں میاں بیوی, وہی بات ہے جو پچھلے سوال میں کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل بہتر کرنا ہے. اور ہمارے یہاں ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ شادی کے قریب لڑکیاں تو بہت زیادہ اپنا خیال کرتی ہیں اور شادی کے بعد ایک دم لیزی ہو جاتی ہیں. میرا بھی یہی جو ہے نا کنسرن ہے ان جوڑوں کے ساتھ کہ شادی کے قریب مرد اپنی بہت کیئر کرتا ہے, اپنی ڈائٹ بھی بہتر رکھتا ہے, ایکسرسائز بھی کرتا ہے کہ میں فٹ ہو جاؤں, اور شادی کے بعد سارے لیزی ہو جاتے ہیں. تو جو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اسی طرح چاقو چبند ہونا ہے جو شادی سے 6 ماہ پہلے آپ تیاری کرتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے, چاہے وہ فیمیل ہو. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے حکیم صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں محمد سہیل بات کر رہا ہوں وزیرستان سے. جی محمد سہیل صاحب وزیرستان سے. جی پوچھئے, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا یہ بات کرنا میم کہ یہ بات ہے کہ میرے بچے 2 بچے پیدا ہوئے تھے, وہ اس میں پتہ نہیں کمزوری کیا ہے, بہت مشکل سے امید لگا تھا 4 سال سے. 2 بچے ہوئے تھے تو 2-3 مہینے ہوئے تھے تو ضائع ہو گئے, پتہ نہیں اس کا کیا. اچھا مس کیریج ہو گیا تھا 2-3 مہینے کے بعد, ٹھیک ہے. جی اصل میں اس میں حضرت ایسا ہے کہ بعض اوقات زیادہ تر تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے اندر نقص ہے جو 30 سے 34 مہینے مس کیریج ہو جاتا ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کے لیے سب سے اہم چیز ہے کہ میلز کی جو پوری مورفیلوجی ہے, جو موٹیلٹی ہے, اس کی اسٹڈی کرنا بہت کمپلسری ہے. آپ اپنی جو بھی رپورٹس ہیں, اپنے جو کنسلٹنٹ ہیں, جو یورولوجسٹ ہیں یا جو طبیب ہیں جو اولاد کے والے سے زیادہ ڈیل کرتے ہیں, ان سے رابطہ کریں نمبر 1. اور دوسرے نمبر پہ خواتین میں بہت سی کیمیاوی کمی, ہماری بہنوں کے اندر خون کی بھی کمی ہے, ہماری بہنوں کے اندر اعصابی کمزوری ہے, امیونٹی ویک ہے. تو آپ دیکھیں اس کے لیے آپ کو گائنیکالوجسٹ سے یا کسی طبیب سے رابطہ کرنا پڑے گا. سم ٹائم بچہ دانی کے مسلز اتنے ویک ہوتے ہیں کہ وہ 30 سے 34 مہینے میں مس کیریج کی طرف چلا جاتا ہے. تو اس بچے دانی کی یوٹرس کی تقویت کے لیے اور پورے جو خواتین کا ایک سسٹم ہے ہارمونل, اس کی مضبوطی کے لیے بہت سی ادویات ہیں. چونکہ اس کا جب تک ہم اسباب نہیں ڈھونڈیں گے کوئی دوائی نہیں بتا سکتے, تو اس کے لیے آپ کو متعلقہ کنسلٹنٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو ویورز حکیم صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں اور ان سے مشورہ جو ہے وہ بھی آپ طلب کر سکتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے آج بے اولادی کا. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم بات کر رہے ہیں بے اولادی کے حوالے سے. جن جوڑوں کے گھر اولاد نہیں ہوتی ان کو کیا کرنا چاہیے, کون کون سی ایسی غلطیاں وہ کرتے ہیں جس کی بنا کے اوپر جو ہے ان کو ساری زندگی جو ہے یہ خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. اور آپ ہمیں لائیو کالز کر سکتے ہیں, ہماری اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں اور آپ ان سے اپنے مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں. حکیم صاحب اب خوراک کے اوپر بات کرتے ہیں. خوراک بہت ضروری ہے. ایک تو حمل جب ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی خوراک کے اوپر جو ہے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جنک فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں, دل چاہتا ہے, ہماری کریونگز ہو رہی ہوتی ہیں, کسی کو میٹھے کی کریونگ ہوتی ہے, کسی کو املی اور کھٹی چیزوں کی کریونگ ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت متس بھی ہیں اس کے اوپر, اسکول آف تھاٹس بھی ہیں. خوراک کیسے کھانی چاہیے اور کون کون سی خوراک کو کھانا چاہیے؟ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پہلے 3 مہینے جو ہے گرم چیزیں نہ کھاؤ, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں بالکل ایسی بات نہیں ہے. جو اللہ پاک جب حمل عورت کو ٹھہرتا ہے تو اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ آپ کی غذاؤں سے وہ ہے مس کیریج ہو جائے. یہ تو ایک غلط مت بنی ہوئی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں,
پہلے وقتوں میں بھی پریگننسیاں ہوتی تھی، اولاد ہوتی تھی اور 9 10 10 12 بچے ہوتے تھے. اب تو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے معالجین اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ بس اس کو جو ہے نا چوہا بنا دیتے ہیں کہ جی بس عورت کو اب ہلنے نہ دیں، عورت کو چلنے نہ دیں، بیمار ثابت کرتے ہیں. ہاں جی بیمار. میں کہتا ہوں کہ عورت کو ایکٹیو جتنی عورت رہے گی اتنا وہ بہتر رہے گی. اور مینٹلی طور پہ ہم دیکھیں ہم جتنی جدت کی طرف آ رہے ہیں نا اتنی تو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. آپ ریلیکس، میں نے آپ کو کہا ہے چاہے اولاد کے حوالے سے، کنسیونگ پوائنٹ آف ویو سے اور پریگننسی پوائنٹ آف ویو سے، آپ نے سب سے اہم چیز ہے خوش رہنا ہے. اور پہلی دوسری اہم چیز ہے فیئر. جب ڈیلیوری کا جو فیئر ہوتا ہے عورت کو اتنا ڈرا دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا پہاڑ ٹوٹنا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ نے اگر ایک سسٹم، ایک میکنزم رکھا ہے تو وہ اللہ جو 9 ماہ بچے کو پیٹ میں حفاظت کرتا ہے وہ بعد میں بھی بچے کی حفاظت کرتا ہے. 2 سال کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم. جی کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں غلام بات کر رہا ہوں لاہور سے. غلام رسول صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں. جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میڈم یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اولاد کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. 5 سال ہو گئے شادی سے، ابھی تک اولاد نہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال. 5 سال. 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہوئی ہے. حکیم صاحب آپ پوچھ لیں ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں. آپ نے ٹیسٹ کروائے ہیں غلام رسول صاحب؟ جی بھائی ٹیسٹ کروایا ہے. تو سیمنز انالیسز میں کتنے % موٹیلٹی ہے آپ کی؟ وہ ابھی میں رپورٹ میرے پاس نہیں تو میں دیکھ کے آپ کو نہیں، ویسے تھوڑا سا اندازہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ 50% ہے، 30% ہے، کوئی تھوڑا آئیڈیا نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 60% ہے. 60%؟ جی. اوکے. اور آپ کی مسز کی جو ہارمونل رپورٹ، الٹرا ساؤنڈ، وہ ٹھیک ہے؟ جی وہ ٹھیک ہے. ان کا نا پتھری ہے. پتھری ہے؟ جی پتھری ہے. گردے میں یا پتے میں؟ پتے میں. ہاں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ 60% آپ کی رپورٹ ٹھیک ہے تو الحمدللہ میں آپ کے والے سے مجھے نقص نہیں لگ رہا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پتے میں پتھریاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جن کا لیور کا میٹابولزم سلو ہو اور جو آرام دہ زیادہ خواتین ہوتی ہیں یا کھایا پیا بیٹھ گئیں یا جن کا باڈی ان کی ہائٹ کے حساب سے وزن زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اپنی مسز کو ویٹ لاس پروگرام بھی کروائیں اور پتے کی پتھری کے لیے جو ہربل میڈیسن اینٹی انفلیمیٹری ہیں. ایلوپیتھک میں تو آپ کو پتہ ہے اس کی سرجری ہے، لیکن حکمت کے اندر بہت بہترین دوائیاں موجود ہیں. سرسوں کے بیج، اجوائن اور زیرہ سفید، اس کا قہوہ بنا کے اہلیہ کو پلانا شروع کریں. پتے کی پین میں بھی فاقہ ہوتا ہے گال بلیڈر کی اور سٹون بھی میلٹ ہوتا ہے. اور تیسری اہم چیز زیتون کا تیل اور لیمن. صبح نہار منہ 1 چمچ زیتون، آپ ایکسٹرا ورجن زیتون لے لیں جو پینے والا ہے، اور تقریباً 1 یا 2 لیمن گرم پانی میں نچوڑ کے صبح نہار منہ اپنی اہلیہ کو دیں. تو آپ یقین کیجئے کہ اس میں 2 معاملات بہتر ہوں گے. ایک تو پتے کی پتھری بھی بہتر ہوگی، بلوٹنگ بھی ٹھیک ہوگی، اور آپ کی گائنی سے ریلیونٹ اگر کوئی سوزش ہے تو وہ بھی بہتر ہوگی اور امیونٹی انہانس ہوتی ہے. زیتون کا تیل میں قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو لگاؤ بھی اور اس کو کھاؤ بھی، اس میں شفا ہے. غلام رسول صاحب آپ سن رہے ہیں تو آپ پلیز اس مشورے پہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ کو فاقہ ہوگا اور ہمیں پھر ضرور بتائے گا. اور جو لوگ مشورہ لے رہے ہیں کوئی چیز وہ لکھنا بھول گئے ہیں یا ان کو یاد نہیں ہے تو اس ویڈیو کو آپ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، نیو پاکستان کے پیج پہ. تو جا کے آپ واپس ان ویڈیوز کو دیکھیں اور لکھ لیں یا نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس مشورے پہ عمل کریں. ہم بات کرتے خوراک کے حوالے سے. اچھا خوراک میں بتا رہا تھا کہ پہلے 3 مہینے گرم چیزیں کھانی چاہیے نہیں کھانی چاہیے، پلیز یہ بھی بتا دیں کیونکہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں گرم چیز کے اندر گرم چیز کا کوئی نقصان نہیں ہے باخدا. انڈا، کافی، ہاں آپ لیں ہر چیز اعتدال کے میں. لیکن کافی آپ نے آدھا کپ سے 1 کپ تک کافی دن میں 2 بار لے سکتے ہیں. آپ کھجور استعمال کر سکتے ہیں، نیچرل نیوٹریشن ہے یہ. 2 سے 3 کھجور پریگننٹ وومن 1 ٹائم بھی لے سکتی ہے اور 2 کھجور 2 ٹائم بھی لے سکتی ہے. اسی طرح آپ ناشتے میں بریک فاسٹ میں مختلف چیزیں لیں. مثال کے طور پہ بادام اور کشمش لازمی لیں چونکہ آپ اکیلی اپنی ہیلتھ کو بہتر نہیں کر رہی، اب آپ کے ساتھ ایک بچے کی بھی ہیلتھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو انرجی اور ڈائٹ زیادہ بہتر لینی ہے. دوسرے نمبر پہ آپ تلبینہ جو کا دلیا جس میں جو، دودھ اور شہد ہے، اس کا استعمال آلٹرنیٹیو ڈیز میں کریں. ایپل، سیب ہے، مختلف پھل ہیں وہ آپ استعمال کریں.
کیلے کا استعمال آپ دن میں کر سکتی ہیں, آپ کو پوٹیشیم بھی ملتا ہے, بڑھوتری بھی ہوتی ہے, گروتھ بھی ہوتی ہے بچے کی. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح یہ آپ نے بات واضح کر دی کہ پہلے 3 مہینے میں گرم چیزیں کچھ نہیں ہوتی, ہر چیز کھانی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر طب حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب. ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے بات کی ہے بانجھپن کے اوپر, بے اولادی کے اوپر, جن کپلز کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے مسائل کو ایڈریس کیا. بہت ضروری ہے, یہ ہمارے ہر دوسرے گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ اولاد نہ ہونے سے کتنی مینٹل ایشوز ہوتے ہیں ہمارے, اور ویسے بھی ایک محرومی رہ جاتی ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تمام جو ویورز ہیں وہ ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں, اور جنہوں نے لیا ہے اور آئی ایم شیور ان کو فاقہ بھی ہوگا. تو ویورز, آج کا پروگرام کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ہمارے سوشل پیجز پہ جا کے جو ہے اس سیگمنٹ کو خاص طور پہ پلیز دوبارہ ضرور دیکھیے گا, اور مزید ہم اس طرح کے سیگمنٹس ایڈ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کے مسائل ایڈریس ہو گئے. ملیں گے کل نئے پروگرام کے ساتھ. اپنی ہوسٹ حنا سلمان کو اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.